बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं इन्फो लॉन्ड्री ऑफिशियल और मेरा नाम है मनशा जैगम। आज हम सूरह माइदा की इंशाअल्लाह कोई 2-3 आयतों को समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है। और ये आयत नंबर 78 से लेके कोई 80-81 तक हम कुरान पाक की जो 2-3 आयात है उनको समझने की कोशिश करते हैं, लिहाजा उसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाते हैं। जो मौजू के अतबार से वो ये है कि पहली जो आयत नंबर 78 है उसके अंदर अल्लाह ताला ने बेसिकली उन लोगों का जिक्र किया है कि जब ईमान और हदायत जो थी, जो कोड ऑफ लाइफ था कि कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, वो जब बता दी गई तो उसके बाद उन्होंने क्या ख़यानत की, क्या कुफ़र किया, उसके बारे में अल्लाह ताला वाइद सुना रहे हैं। और उसके बाद आगे ये सिलसिला चलता है। आयत नंबर 78 का तर्जुमा मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। लानत की गई है उन लोगों पर जिन्होंने कुफ़र किया, बनी इसराइल में से, दाऊद की ज़बान से और ईसा इब्न मरियम की ज़बान से भी। अब इसका मतलब क्या है? लानत की गई उन लोगों पर जिन्होंने कुफ़र किया। कुफ़र का मतलब इनकार कर दिया। अब ये नहीं था कि वो मानने से इनकार कर रहे थे, मानने से मतलब वो अल्लाह ताला को तो मानते थे, लेकिन अल्लाह ताला के बताए हुए निज़ाम के मुताबिक, ये बात समझने वाली है असल में, कि अल्लाह ताला के बताए हुए निज़ाम के मुताबिक वो चलने के लिए तैयार नहीं थे। जो निज़ाम अल्लाह ने दिया था उनको शरीयत के अंदर, देखो जो शरीयत मूसवी जिसको कहा जाता है, शरिया मूसवी, तो वो उस शरिया के मुताबिक जो है, जो भी उनको एक फ्रेमवर्क दिया गया था, बेसिकली वो उन फ्रेमवर्क का को इनकार करते थे, उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते थे, लेकिन कहने को वो मानते थे उन चीज़ों को, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन जो थी, जो उनकी लाइफ का निज़ाम था, वो उसके मुताबिक नहीं था। तो इसमें किन किन का जिक्र किया गया है? बनी इसराइल का, दाऊद की ज़बान से, दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे वो भी बनी इसराइल के पैगंबर थे, और ईसा इब्न मरियम की ज़बान से भी। अब इन तीनों के ज़बानों से जो चीज़ें निकली हुई थी, आपको पता है कि इन तीनों अम्बिया के ऊपर ये रसूल हैं और इनके ऊपर जो है वो किताबें नाज़िल हुई। अब इनमें से पहले हज़रत मूसा जो थे उनकी शरीयत चलती थी और उसके निज़ाम का वो इनकार करते थे। दूसरे नंबर पे बेसिकली दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाज़िल की गई और ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील नाज़िल की गई। अब अगर हम आज के दौर में इसका थोड़ा सा देखें कि आज के दौर में इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, तो कहने को तो हम मुसलमान हैं और मानते भी हैं कि हम आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो नाज़िल किया गया, हम उस सारी चीज़ को मानते हैं, लेकिन क्या हमारी ज़िंदगी में उनका अमल दखल है? अगर अमल दखल नहीं है, अगर ज़िंदगी उसके मुताबिक नहीं है, तो ये एक सीधा सीधा इनकार है। ये ज़हन बात बैठा लें कि अगर उस आपका लाइफ स्टाइल वो नहीं है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से बताया गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ बताया बल्कि अमलन यानी कि उसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी दी, जिसको हम सुन्ना कहते हैं, सुन्नत मतलब। तो उन लोगों पर लानत की गई। अब अल्लाह ताला ने लानत, अल्लाह ताला की तरफ से लानत करने का मतलब समझते हैं आप? कितनी बड़ी सज़ा है ये, कितनी बड़ी ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको अल्लाह ताला लानत कर दे उसके ऊपर कभी रहमत हो सकती है, उसके ऊपर अल्लाह का फजल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो फिर आज का मुसलमान परेशान क्यों है? आज का मुसलमान को ये बात समझनी चाहिए और अपने दिल में इस पर गौर ख़ौज़ करना चाहिए कि अगर उनके ऊपर अल्लाह ताला ने लानत कर दी है, कुरान पाक में ये बात संदन बता दी गई, तो फिर आज हमारे ऊपर माज़ अल्लाह की लानत तो नहीं है। तो इसलिए भाईजान आगे देखते हैं। आगे इसी आयत का दूसरा हिस्सा है, ये इसलिए हुआ लानत, मतलब इसलिए लानत की गई, ये इसलिए हुआ कि उन्होंने नाफरमानी की। इसमें अल्लाह ताला ने कैटेगोरिकली बता दिया कि उन्होंने नाफरमानी की।
اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں یہ بتا دیا کہ انہوں نے نافرمانی کی، مطلب زبانی تو وہ مانتے تھے لیکن نافرمانی کی کسی چیز کی، اور وہ حدود سے تجاوز کر جاتے تھے، مطلب ان کی زندگی میں عملاً وہ چیز نافذ نہیں ہوئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اب جس کی زندگی میں عملاً یہ چیز نافذ نہیں ہوئی ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سیدھا سیدھا سورہ المائدہ کی جائیں آیت نمبر 78 دیکھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں۔ کیا کرتے تھے؟ حدود، جو اللہ تعالیٰ نے حدیں مقرر کی ہیں جن کے درمیان میں آپ پلے کر سکتے ہو، جس کے اندر اندر آپ رہ کے اپنی زندگی گزار سکتے ہو، وہ باؤنڈری لائن اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یہ باؤنڈری لائن ہے، اس سے باہر آپ جاؤ گے تو آپ کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، اور اگر آپ اس کے اندر زندگی گزارو گے تو پھر آپ کے لیے فائدہ اور فضل اور رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ تو یہ جو بہت سارے دوست حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر چیز کو معاف کر دے گا، آج غفور الرحیم، جس میں نہ کوئی شک ہے، جس میں نہ کوئی شبہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ان کے اوپر لعنتیں کر دی تو ہم کوئی اللہ کے لاڈلے ہیں؟ یہ قوم جو ہے، یہ امت جو ہے، یہ اس کے اوپر بھی بھائی جان ایسے ہی ہے۔ آگے اسی کا کنٹینیوشن ہے، آیت نمبر 79 کے اندر یہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے۔ اب اس کو فردر ایکسپلین کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے ان منکرات سے جو وہ کرتے تھے۔ دوسری بیماری کیا تھی؟ نہیں ان المنکر، کہ وہ اس بات پہ، نہیں ان المنکر پہ وہ یقین نہیں رکھتے تھے، کہ وہ ان کو روکتے نہیں تھے۔ جس معاشرے سے نہیں ان المنکر ختم ہو جاتا ہے وہ پورا معاشرہ سنڈاس بن جائے گا۔ تو گویا انتظام میں صفائی ہے، اس لیے ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنے ارد گرد نگاہ رکھے، ایک دوسرے کو روکتا رہے کہ یہ کام غلط ہے۔ یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے بیسیکلی۔ یہ مت کرو، جس معاشرے میں یہ تنقید اور احتساب کو ختم ہو جائے گا اس کے اندر لازماً خرابی ہو جائے گی۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کس وجہ سے؟ ایک تو نافرمانی کرتے تھے، حدود سے تجاوز کر جاتے تھے، اور دوسرا پھر اور دوسری ڈیوٹی جو ہے، جو آج ہماری بھی ڈیوٹی ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ان کو روکتے نہیں تھے۔ یہ فرض آج ہمارا، ہم سب کا ہے۔ پہلی بات تو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی حدود کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو حدود کا پتہ کرنے کے لیے بھائی جان آپ کو قرآن کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا۔ دنیا میں کوئی ایسا سافٹ ویئر نہیں ہے جو آپ کے دماغ میں گھسیٹ دے پکڑ کے، کہ جو بٹن لگائیں اور آپ USB اس کے ساتھ لگائیں اور آپ کے دماغ کے اندر وہ ساری چیزیں چل جائیں۔ اس کے لیے کنسلٹیشن کرنی پڑے گی آپ کو، اور کنسلٹیشن کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان حدود کا تعین کیا ہے، ان حدود کے بارے میں بتایا ہے کہ کس حد تک آپ جا سکتے ہو، اور جہاں جو ہے، بلکہ یہاں تک ایک جگہ پہ فرمایا گیا کہ ان کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ جب آپ باؤنڈری لائن کے بالکل قریب جاتے ہیں تو خدشہ زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ باہر نکل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہمارے ملکوں کے درمیان میں باؤنڈری لائنز ہوتی ہیں تو باؤنڈری لائن کے اوپر نہیں آنے دیتے رینجرز، اور باقی لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کسی ٹائم بھی پھسل سکتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرما دیا ہے کہ آپ ان حدود کے قریب بھی مت جاؤ، اور حدود کو سمجھنے کے لیے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کے لیے آپ کو قرآن سے کنسلٹیشن کرنی پڑے گی، قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ 2-4 جمعے کی تقریر سننے سے حدود واضح نہیں ہوں گی، یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیں۔ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، جو بھی آپ کی پسندیدہ ہے اس کو کنسلٹ کریں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ اور یہ زندگی میں جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہم سے قیامت کے دن کہ میں نے اپنی کتاب آپ کو دی تھی، کیا آپ نے اس کو پڑھا، سمجھا، اپنی زندگی میں نافذ تب ہی کریں گے نا جب ہم اس کو سمجھیں گے۔ اس کے آیت نمبر 79 کا اگلا حصہ ہے، لاسٹ جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت ہی برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا، اور ان کے طرز عمل کو، طرز عمل
اس لفظ پہ غور کریں کہ زبان کے مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، ان کا طرز عمل سے مراد ان کے زندگی گزارنے کے طریقے، زندگی گزارنے کے جو طرز عمل تھا وہ بہت ہی برا تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ تو آج آپ اپنی لائف کو بھی دیکھ لیں، اور واقعی اگر احتساب ختم ہو جاتا ہے، ہم ایک دوسرے پہ تنقید کرنا ختم کر دیتے ہیں، تنقید سے مراد یہ ہے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم، اور یہ ہمیشہ آئسولیشن میں ہونا چاہیے، کسی دوست کو بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ بات اس سے کریں، یہ نہیں تنقید آپ کسی کی پریزنس میں اس کی بےزتی کرنے کے لیے تنقید کریں، کیونکہ اگر آپ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو باقی سارے آپ کو کافر ہی معلوم ہوتے ہیں کہ آپ نے تو نمازیں پڑھ لی ہیں، اور باقی سارے لگتے ہیں کہ یہ بے نمازی لوگ جو ہیں یہ تو سارے پکے جہنمی ہیں۔ نہیں بھائی، اس طرح نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر اب رہتے ہوئے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ بگاڑ کو ختم کیا جائے تو بگاڑ کو ختم کرنے کا طریقہ پیار محبت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ احسن اخلاق کا طرز عمل کو اپنایا۔ احسن اخلاق کیا ہوتا ہے کہ آپ بڑی محبت سے، شفقت سے کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، تمیز سے بات کرتے ہیں، نہ کہ اس کو ٹونٹ کرنے کے لیے، طنز کرنے کے لیے بات نہیں کی جاتی۔ تو یہ دو آیتوں کے اندر بیسیکلی اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے، اور اگلی آیت میں آیت نمبر 80 میں آج ہم 3 آیتوں کو ذکر کریں گے، ان کی سمجھیں گے۔ آیت نمبر 80 میں سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان میں سے اکثر کو دیکھو گے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ پھر کافروں کی بات ہوگی جو پچھلی ویڈیو میں نے ایکسپلین کیا۔ کافروں سے دوستی رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ خود کافروں کے حمایتی بنتے ہیں اور اپنے لیے ان کی حمایت تلاش کرتے ہیں۔ اب پاکستان کا سیناریو دیکھیں ذرا، آج پاکستان کے سیناریو میں کیسے سٹیٹمنٹس آپ کو نظر آتی ہیں؟ کیا آپ کو لگتا نہیں یہ آیت بالکل اس سیناریو کو پورٹریٹ کر رہی ہے کہ آج ہم کہتے ہیں ہم نے یو ایس کے خلاف سٹیٹمنٹ کیوں دے دی، ہم نے یورپ کے خلاف سٹیٹمنٹ کیوں دے دی، ہم نے فلسطین کے حق میں سٹیٹمنٹ کیوں دے دی؟ تو آج کیا ہم کافروں کی، ان کی حمایت تلاش کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں نا؟ تو اللہ تعالیٰ تو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ تم ان میں سے اکثر کو دیکھو گے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، بہت ہی بری کمائی ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی ہے۔ ان لوگوں کے لیے فردر فرمایا بہت ہی بری کمائی ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا ان پر۔ اس آیت کا آخری حصہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیے شروع بات کہاں سے ہوئی؟ انکار سے، کفر سے، طرز عمل ٹھیک نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی واضح کر دیا کہ ایک تو وہ خود انکار کرتے تھے، دوسرا ان کے اندر کوئی ایسا گروہ نہیں تھا جو ان کو ہدایت کی طرف لے کے جاتا یا ان کو ہدایت کے لیے کہتا۔ اور پھر تیسری بات جو کی ہے وہ یہ ہے کہ تم اکثر دیکھو گے کہ یہ کافروں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ بات کرنے کے بعد اب اس کا آؤٹ پٹ بتایا ہے اللہ نے۔ کیا بتایا ہے؟ اس کا رزلٹ، اس کا آؤٹ کم کیا نکلے گا، اور اللہ سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے، اور اللہ سے بڑا صداقت کس میں پائی جا سکتی ہے۔ اور اس کو سچ سمجھیں پلیز، آخرت کو اگر یقین رکھتے ہو تو اس کو سچ سمجھیں۔ بہت ہی بری کمائی ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی ہے۔ جو کمائی کا مطلب یہ ہے جو انہوں نے بیسیکلی طرز عمل اپنایا، اور اس کا جو رزلٹ نکل رہا تھا وہ کمائی جو تھی گناہ کی صورت میں یا نیکی کی صورت میں۔ ظاہر ہے ہماری کمائی آگے جاتی، یہی کمائی ہے جو ہمارے ساتھ جائے گی، یا تو گناہ ہوگا یا نیکی ہوگی۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا کہ ان کا اختتام کیسے ہوگا، ان کا اینڈ کیسے ہوگا۔ یہ بہت خطرناک اینڈ ہے، بہت خطرناک۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا ان پر۔ غضب، جس پہ اللہ غضب کرے اس کو کون بچائے گا؟ کوئی دنیا کی طاقت ہے ایسی؟ کوئی سپر پاور ہے؟
کوئی سپریم پاور ہے ایسی اللہ سے بڑھ کر کوئی؟ اگر یقین کامل ہے بھائی جان، سوری، اگر تو یقین کامل ہے آخرت پر اور اللہ پر یقین ہے، تو پھر یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی بتا دیا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا ان پر، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کس میں؟ اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اور ہمیں حدود و قیود کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیا کریں، اس پہ آپ کو اچھا کانٹینٹ ملے گا جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور یہی چیز ہے قرآن پاک جو ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چیز نہیں۔ قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، اور یہی کامیابی اور فلاح کا راستہ ہے، یہی کامیابی اور فلاح کا راستہ ہے۔ ورنہ 10 کوٹھیاں بنا لیں، 15 گاڑیاں آپ کے گھر میں کھڑی ہوں، سب زیرو ہیں، کیونکہ ایک دن مر جانا ہے، اور وہ دن بہت قریب ہے، وہ دن بہت قریب ہے بھائی جان، بہت قریب ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔